मईशत तबाह, रोजगार तबाह, मुल्क की तरक्की तबाह और तबाह कुन हालात इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के। कोरोना को बैसाखी की तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है मुल्क की मईशत को तबाह करके। अभी फरमा रहे थे कि हमने कर्जा नहीं लिया, तो 13,000 अरब का कर्जे का इजाफा 2 साल में किसकी जेब में गया? आज का दिन यौम तबाही, मईशत में इतने यू टर्न्स उन्होंने किए हैं कि एक तारीख रकम हो गई है यू टर्न्स की। इस वक्त PTMIF की हुकूमत है, क्योंकि दोनों तरफ PTMIF है। महंगाई की सुनामी जो है उसने आपकी कमर तोड़ दी है। हमने जो ये साल गुजरा है इसमें स्टेट बैंक से कोई बोरोइंग नहीं की। हमने ताकतवर लोगों को नो कहा और उसमें आपने देखा कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज है, फिच है, उन्होंने इस चीज को सराहा है। हमारे एक्सपोर्ट्स इस महीने में 6% बढ़े। इंशाअल्लाह इससे ये जाहिर हो रहा है कि हम लोग आगे जा रहे हैं। इमरान खान जो है वो दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए NRO देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी जो तमाम अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आज 2 बरस पूरे हो गए हैं और खबरों के मुताबिक आज वफाकी काबीना ने वजीर आजम इमरान खान का इस्तकबाल डेस्क बजाकर और तालियों से किया। वफाकी काबीना ने इस अहम और पुरमुसर्रत मौके पर अपनी और अपने वजीर आजम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान भी किया। वफाकी वज़रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें सब अच्छा है की रिपोर्ट पेश की। वजीर आजम इमरान खान की तारीफों के पुल भी बांधे गए। दावा किया गया कि वजीर आजम इमरान खान अब बहरानों से निकल गए हैं। कहा गया कि कप्तान अब क्रीज पर सेट हो गया है, कप्तान अब लंबी इनिंग्स खेलेगा। जी हां, कप्तान सेट हो गया है, कप्तान सेट हो गया है। मगर वो अलग बात है कि अवाम की चीखें निकल रही हैं। जो डॉलर 2018 में 123 रुपए का था वो आज 168 पर जा पहुंचा है, मगर कप्तान सेट हो गया है। अगस्त 2018 में जो पेट्रोल 95 रुपए का था वो 117 से होता हुआ अब 104 रुपए पर आ गया है, मगर कप्तान सेट हो गया है। हर किचन का बुनियादी जुज चीनी जो अगस्त 2018 में सिर्फ 65 रुपए फी किलो थी वो आज 110 रुपए तक जा पहुंची है, मगर कप्तान सेट हो गया है। हुकूमत संभालते वक्त अगस्त 2018 में जो सोना सिर्फ 60,000 रुपए फी तोला था वो आज इमरान खान के दौर में 1,22,000 रुपए से बढ़ गया है, मगर कप्तान सेट हो गया है। अगस्त 2018 में जो महंगाई की शरह 5.8% थी वो आज 2 साल में 9.3% पर आ गई है, मगर कप्तान सेट हो गया है। अगस्त 2018 में जो सरकारी कर्जा 25 खरब रुपए था वो इमरान खान के 2 सालों में 35 खरब रुपए तक जा पहुंचा है, मगर कप्तान सेट हो गया है। तरक्की की शरह जो 5.4% थी वो आज 1 पेज वाली हुकूमत के महज 2 सालों में मुंह के बल आ गिरी है। आज मुल्क की तरक्की की शरह मनफी यानी 0.3 हो गई है, मगर कप्तान सेट हो गया है। पाकिस्तान और अवाम गुज़श्ता 2 सालों में जितने भी अपसेट हो गए हों, मगर कौम को मुबारक हो कि अब उनका कप्तान सेट हो गया है। 2018 का पाकिस्तान बेहतर और मुस्तहकम था या आज 2020 का पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल है, इसका फैसला नाजरीन हम आप पर छोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। इसी फूड फॉर थॉट और ढेर सारे सवालात के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने पैनल्स को आपके रूबरू कराएंगे। लाहौर स्टूडियो से आगाज कर लेते हैं, नॉट विद सीनियरिटी और विद द प्रोटोकॉल एज पर द स्टेशन। लाहौर के मेरे साथ मौजूद हैं जी अली परवेज मालिक साहब, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिटिंग MNA हैं ऑपोजिशन बेंचेस पर। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वार्म वेलकम। याकूब शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका ताल्लुक है सिटिंग MNA है, इस्लामाबाद स्टूडियो से हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगे।
एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं द फ्रंट लाइनर हैदर जमान कुरैशी साहब, वो भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में बने होंगे, बल्कि इनफैक्ट द मैन इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर जमान कुरैशी साहब ज्वाइन करने के लिए। कोशिश करेंगे कि हम MQM का भी मौक़िफ़ आज के इस तारीखी दिन पर ले सके, जिस दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपनी 2 साल हुकूमत तो पूरी कर ली, लेकिन कारकर्दगी क्या है, तब्दीली आई, मुस्बत आई या मनफी तब्दीली आई, इसी पर हम बहस करेंगे। फ्लोर को मैं ओपन करूंगी याकूब शेख साहब आपसे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सीधा सा सवाल सर आपके सामने रखूंगी, ये जो आज आप लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं, जिस तरीके से इतनी खुशामद की गई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, डेस्क बजाए गए, तालियां बजाई गई, ये मेरिट पर थी कि आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, या फिर वो दिमाग में था ना कि शुक्र है 2 साल तो हमने पूरे कर लिए, वो टेन्योर से रिलेटेड थी, इसलिए इतनी ज्यादा खुशी और पुरमसरत ख्वाहिशात का इजहार किया गया? जी शेख साहब। क्या लगता है कि आप मेरे ख्याल में अपोजिशन किसी जमात से हैं, और अपोजिशन की जमातों में से बड़ी जमात जो है वो JUI है मेरे ख्याल में, उसी को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रही हैं आप? बहरहाल जो आपने कहा मैंने सुना गौर के साथ, और मैं अब चाहूंगा कि आपके उन सवालों के जवाब भी दूं। दें। बेशक आपने जो बात शुरू की, कप्तान सेट हो गए, इमरान खान बिल्कुल अपनी जगह पे अब अपने पांव जमा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, आपकी जो बात का महवर था, जो आपने शुरू की और जहां पे आपने खत्म की, वो महंगाई के ऊपर है। मैं समझता हूँ आपकी बात किसी हद तक ठीक है कि महंगाई का बोझ इस वक्त है अवाम के ऊपर, लेकिन आप हुकूमत वक्त को भी आप ये देखें कि वो कर क्या रही है। सिर्फ ये कह देना कि ये महंगाई आ गई, उसकी एक तो अवामिल भी आप देखें, मैं नहीं जाना चाहता बैकग्राउंड में जो कुछ भी था, क्योंकि कई दफा ये चीजें रिपीट हो चुकी हैं, और बेशक जो कुछ हमने क्राइसिस के टाइम पे मैनेज किया वो भी एक कमेंडेबल, यानी मैं सिर्फ नहीं कह रहा बल्कि आलमी इदारे भी कह रहे हैं, मूडीज भी कह रहे हैं, IMF भी कह रही है, और बाहर के इदारे सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पोजीशन थी, बल्कि आप देखें कि कोविड में जो हमारा वो रहा, जो रवैया रहा, वो हमने जो एक कप्तान साहब की एक पॉलिसी थी और उनकी एक विजन थी कि हमने टोटल लॉकडाउन नहीं करना, हमने मईशत को साथ में चलने देना है। मैं मानता हूँ मुश्किलात हैं, लेकिन ये मुश्किलात सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, बेनिश के पूरी दुनिया में मुश्किलात है, और ये मुश्किलात इस वजह से हैं कि ये एक बला जो पेंडेमिक की सूरत में, कोविड-19 की सूरत में आई है, इसने दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को की जड़ें हिला के रख दी हुई हैं, और वो इकोनॉमीज जो 7% और 6% ग्रोथ के साथ रिमार्केबल अचीवमेंट्स करती होती थी, वो माइनस पे चली गई हुई हैं। उसमें जो यूरोप की इकोनॉमीज हैं वो आप देखेंगे कि -18% पे चली गई हुई हैं। आप इवन चाइना को देखें कि 6.57% ग्रोथ वाली इकोनॉमी उनकी, वो अभी 2.3% पे है। USA की इकोनॉमी नेगेटिव के ऊपर है, और हमने तो उस लिहाज से ना -18 पे है ना -10 पे है, हमने -0.4 वो ग्रोथ की जो हमारी जो प्रेडिक्शन है वो है, और हम इससे भी बेहतर करने की इसको कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सेट है वो आपके सामने। अब आप देखिए सेट मेरे सामने, एक जरा तवक्कुफ कीजिए प्लीज थोड़ी देर के लिए, जरा मुझे ऐड करने का बिल्कुल मौका दीजिए, क्योंकि आपने आते ही एक कमेंट किया, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उस वक्त टोक कर आपसे बात की जाए, इसलिए क्योंकि मेरे इब्तिदाइये के बाद आपको बात करने का मौका मिल रहा था। मुझे लगता है शेख साहब, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं आप, लेकिन मुझे लगता है आपको ऑपोजिशन की आदत नहीं रही। वो इसलिए क्योंकि हमारी ऑपोजिशन का हाल तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आप हुकूमत में हैं, लेकिन फिर भी आप ऑपोजिशन वाले काम खुद कर रहे हैं। तो कभी कभी ऑपोजिशन का, यानी कि दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लिया करें। मीडिया हमेशा ऑपोजिशन का ही किरदार अदा करता है, और मैं आवाम की नुमाइंदगी कर रही हूँ, नंबर 1। नंबर 2 सर, इतना संजीदा मौजू है सर, आपने भी 10 दफा कप्तान 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 बोला। सर ये जो कप्तान है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। असद उमर साहब से मैंने आज का जुमला लिया था कि कप्तान सेट है, इतनी सीरियस चीजें, इतने सीरियस नंबर्स, इतनी सीरियस महंगाई की शरह, इतनी सीरियस गुर्बत की शरह, लेकिन मेरा कप्तान भाई सर, ये ना खुशामदी अल्फाज होते हैं। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कप्तान कप्तान, खुशामद वो चीज है जिसके बारे में आप अपनी ऑपोजिशन में हमें बताते रहते हैं कि कितनी बुरी चीज है, किस तरह ये PMLN और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो खुशामद करते हैं। आज कैबिनेट मीटिंग में एक शख्स, एक MNA इमरान खान साहब को ये नहीं कह सका कि सर आप शायद कुछ गलत भी कर सकते होंगे जो ये हालात है। तो सर ये कप्तान शप्तान एटलीस्ट मेरे शो में कहना आप छोड़ दें, बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप मुकम्मल करें जरा। जी देखिए, आपने फिर बात को वहीं पे ला के रख दिया। चले एनीवे, मैं जहाँ पे मैंने खत्म किया था उसी पे आगे लेके जाऊंगा। जी देखिए, आप ये तो देख रही होती है कि जो गवर्नमेंट है इस वक्त क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आपकी नजर होती है, लेकिन आप साथ साथ में ये भी देखें कि अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी की भी बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी।
ہم نے, میں آپ کو کیا گن کے سناؤں, میں آپ کو اگر جو ہمارا اکنامک فرنٹ ہے اس سے میں شروع کروں تو آپ دیکھیں کہ ابھی 2 مہینے کی جو ہماری جو پرفارمنس ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو آپ کے ریمیٹنسز آئی ہیں انہوں نے ایک اپورڈ ٹرینڈ, آپ 2.8 بلین ہماری صرف جولائی کے ہماری ریمیٹنسز ہماری جو انورڈ آئی ہیں جون میں بھی تھیں, اور اس سے پہلے کا اپورڈ ایک ٹرینڈ تھا, اور انشاءاللہ یہ ٹرینڈ برقرار رہتے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ٹارگیٹ جو آپ دیکھیں کہ پاکستان نے کبھی بھی $24 بلین کا نہیں حاصل کیا تھا, ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم حاصل کریں, اور اس بلا کے ٹائم پہ, اس مصیبت کے ٹائم پہ جس میں ایکسپورٹ دنیا کی اسٹیگنیٹ ہو کے رہ گئی کہ ہم اس میں پرفارم کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جو ہماری انٹرنیشنل یعقوب شیخ صاحب, پتہ کیا پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے, میں آپ کی کارکردگی مجھے آپ کے 6 وزراء نے آج آ کے بتا دی, میں آپ ہی کے ساتھ ہوں, ابھی حیدر بھائی اور علی کو شامل نہیں کری گفتگو میں. جو میں نے 5 چیزیں اٹھائی ہیں نا, آپ ان میں سے 3 کا جواب دے دیں. یہاں سے شروع کر لیں, ڈالر, پیٹرول, چینی سے شروع کر لیں. چلے, ہر گھر میں سر آپ بھی چائے میں چینی ڈال کے پیتے ہی ہوں گے نا, 110 روپے, سیریسلی. میں آپ سے ایک سوال کروں, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی جو ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ کی جو ریشو تھی وہ آپ کو پتہ ہے کیا تھی اس وقت ہم نے ٹیک اوور کیا, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دیٹ واز اراؤنڈ $30 بلین, وہ آپ کی نیگیٹو تھی. اب آپ ڈیفیسٹ میں تھے, اب آپ نے آ کے اس کو ایٹ پار کر دیا, تو کیا یہ اچیومنٹ نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم جب ایکسپورٹس اپنی بڑھائیں گے, آف کورس ہمارا جو سروائیول ہے نہ لونز کے اوپر ہے, نہ گرانٹس کے اوپر ہے, نہ اس کے اوپر ہے کہ ہماری جو ٹیمپریری ہیں, ہماری جو سروائیول ہے پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی اکانومی کے اوپر, آپ کی ایکسپورٹ کے اوپر, آپ کی انڈسٹری کی موبلٹی کے اوپر. چینی پہ ذرا جواب دے دیجئے سر, میں آگے بڑھ جاؤں, 101 ٹائپ شو کر رہی ہوں. 110 تک چینی کیسے پہنچ گئی, بس یہ اس کا جواب دے دیں, پھر میں باقیوں کے پاس 110 کی تو بات میں آپ سے سن رہا ہوں, یہ میں نے سنا ہے کہ 90 روپے تک گئی ہوئی ہے, بے شک یہ بھی ایک ہائی پرائس ہے جو میں سنتا ہوں, یہ بھی ایک ہائی پرائس ہے. دیکھیں اس اکانومی میں, اس ہمارے سوسائٹی میں ہولڈرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی چینی بھی کمی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ اس وقت 6 ملین ٹنز ہے, ٹھیک, اور آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 5.7 ملین ٹن سے زیادہ نہیں ہے. تو اس وقت بھی چینی آپ کے پاس کم نہیں ہے, بٹ ہولڈنگ ہو رہی ہے. وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو گورنمنٹ دیکھ رہی ہو. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو جو ہے ہم نے سامنے لائے ہیں, ہم ان کا جو چہرہ ہم سامنے لے کے آئے, یہ وہ لوگ ہیں جو ایٹ اے ٹائم ہولڈنگ کر کے, اور لوگوں کو جو غریب ہوتا کہ ایک چیز ہے جو ہر غریب کے گھر میں ہوتی ہے, آٹا ہے, چینی ہے, دالیں ہیں, ان کو ہولڈنگ کر کے وہ ایک ٹیمپریری ایک مصنوعی اس کی قیمت میں بڑھا رہے ہیں. اور پھر دیکھیں شیخ صاحب میرے بھائی, آپ پھر کہیں گے کہ پھر گھوم پھر کے یہاں آ جائیں گے, بڑی اچھی کارکردگی ہے, ویل ڈن. اگر ویل ڈن لے کر اگر آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, تو اس مشکل دور میں اس زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ, بغیر چینی کے, پیٹرول کی مہنگائی کے, سونا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, میں یہ خوشی دینا چاہوں گی آپ لوگوں کو. آپ لے لیں میری طرف سے خوشی, واپس آتی ہوں آپ کے پاس. علی پرویز صاحب, سوال تو میں نے کچھ اور کرنا تھا, لیکن ایک خبر مجھے ابھی شیخ صاحب نے دے دی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ حکومت کام کری ہے. the government is trying to figure out کہ کون ہولڈ کر رہا ہے, what happened with the چینی. so at least یہاں پہ تو اپریسیشن بنتی ہے, they are taking action, they are about to take action. چلیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں اپنے یاد کیا. دیکھیں, جب اگر پرفارمنس اگر یا سب کچھ ٹھیک ہوتا نا, تو آپ کو یہ جو بلیم کی شفٹنگ نظر آ رہی ہے ان کے رینکس کے اندر, آپ کو اب یہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ گتھم گتھا ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹیم کے اندر چینجز ہو رہی ہیں. آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں ان کی صفوں کے اندر سے. تو اگر سارا کچھ اتنا اچھا ہے تو یہ معاملات اس قسم کی شکل کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ میرے بھائی سے اگلی دفعہ ان کی باری میں یہ بھی یقیناً پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, اب آپ نے 2-3 ایشوز کیے. میرا ایک آپ سے بھی گلا ہے, آپ نے بتایا کہ انہوں نے 2 سال کے اندر اتنا قرضہ لے لیا جتنا ہم نے 5 سال کے اندر لیا, اور بے پناہ کام کیے. آپ کو میں گزارش کروں گا, ان کا اکنامک سروے 170 نمبر صفحہ دیکھیے گا. اس کے اندر 24 مہینے میں نہیں انہوں نے اتنا قرضہ لیا, انہوں نے 21 مہینے کے اندر قرضہ لیا ہے. تو ماشاءاللہ جو آپ نے ان کے لیے سٹینڈرڈ رکھا ہے اس سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں. تو آپ ان کو بالکل شاباش بھی دیں اگلے سیگمنٹ میں, اور ان سے یہ ساری چیزوں کے بارے میں پوچھئے گا بھی. اب میرے بھائی نے 2-3 باتیں کی, میں اس کا جواب دے دوں. ایک, انہوں نے کہا کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ ریکارڈ سطح کے اوپر پہنچ گئی ہیں. بالکل ٹھیک کہا, $2.8 بلین کے اوپر چلی گئی ہیں. پر کاش میرے بھائی
بہت قابل آدمی ہیں, اس کے بیونڈ بھی جا کے دیکھتے کہ وجہ کیا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جتنی میں نے ریسرچ کی ہے, پرائمریلی جو انکریز آ رہی ہے وہ سعودی عربیہ سے جو ریمیٹنسز انکریز ہوئی ہیں وہ آ رہی ہیں, اور وہاں پہ ہمارے 10 لاکھ پاکستانی تقریباً کام کرتے ہیں. اور لوگوں کا خدشہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, ریسیشن ہے, لوگ اپنی نوکریوں سے فارغ ہو رہے ہیں اور یہ پیسہ اور اپنی سیونگز لے کے واپس آ رہے ہیں. اللہ نہ کرے اس طرح ہو, پر ان کو کہیں کم از کم یہ چھوٹے چھوٹے تنکوں کے اوپر خوش ہونے کے بجائے کوئی کانکریٹ چیز کر کے بتائیں. میں نے کہا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ہمارا $20 بلین سے $3 بلین پہ آ گیا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, پچھلے 2 سال کے اندر, دونوں سالوں کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹ جتنی ہم ان کو دے کے گئے تھے اس سے کم ہے. اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پھر بھی کم ہوا ہے تو کس طرح ہوا ہے؟ ان سے میتھمیٹکلی پوچھ لیں. دس از اے میتھمیٹیکل پرابلم. صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے معیشت کا گلا دبا کے امپورٹ کو بند کر دیا ہے. تیل کی قیمتیں عادی ہو گئی ہیں, اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں یقیناً لے لیں, پر یہ دیکھیں یہ معاملات سیکنڈری ہیں. پر میں آپ کے سامنے اپنے بھائی کی مدد کرتے ہوئے 2-3 چیزیں ایسی رکھوں گا جس کے اوپر ان کو ضرور شاباش دیجیے گا. آج ان کے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے جو اپنے ممبر ہیں عابد سلیری صاحب, ان کا نیوز کے اندر آرٹیکل ہے, انہوں نے بتایا کہ ہماری حکومت اتنی قابل ہے اور اتنی ایفیشنٹ ہے کہ جب کورونا کی وبا آئی تو جو IMF سے نیا لون لینا تھا اس کے اندر ہم فرسٹ آئے. انہوں نے یہ بتایا. شبلی فراز صاحب نے بتایا کہ ہم نے اپنی ATMs کو جو GIDC کا 400 ارب روپے معاف کیا تھا وہ جب سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا اور اب ہم نے ریکور کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر وزیر اعظم کو شاباش دینی چاہیے. ان کو اس چیز کی بھی شاباش دینی چاہیے کہ حفیظ شیخ صاحب نے آج آ کے ہمیں ٹی وی پہ بتایا کہ جی 1200 ارب روپے کا میں نے کورونا کو فائٹ کرنے کے لیے میں نے پیکج دیا, اور یہ ایک ریکارڈ پیکج تھا جو پاکستان کے اندر کبھی ملا. پر وہ اخبار کی وہ خبر بھول گئے جس میں لکھا ہوا تھا کہ 50% سپینڈ نہیں ہوا, 300 ارب کا ہم نے گندم خرید لی, اس کے بعد چینی اور آٹے کا سکینڈل علیحدہ آیا. تو ماشاءاللہ اچیومنٹس تو بہت ہے. آپ اپنی اینک ٹھیک والی پہنیں اور اس کے بعد ان سے پوچھیں تو آپ کو بہتر جواب مل جائے. پہلے میں پیپلز پارٹی کو شامل کروں گی. علی پرویز ملک صاحب, آپ جو چاہے مرضی کہہ لیں, لیکن کپتان سیٹ ہو گیا ہے اور کپتان لمبی اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہے. پیپلز پارٹی نے بھی آج جو ہے نا آج کے دن کو یوم تباہی کہا ہے. حیدر بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ڈسکشن میں. آپ صرف اور صرف PTI کے ان 2 سالوں پر بات کریں گے, انہی سے صرف سوال پوچھیں گے, انہی کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, یا آپ اپنے 12 سالوں کا بھی حساب دیں گے؟ کیونکہ میں نے بلاول صاحب کو نہیں سنا ریسنٹ ٹائمز میں کہ وہ اپنی 12 سال کی جو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس کے بارے میں بتا رہے ہوں کہ انہوں نے کیا 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 ہے. جی سر, the mic is with you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش بہت شکریہ, اور آپ کا بڑا جامع انٹرو تھا, اور علی نے بہت واضح انداز میں فگرز بھی دیے. اب اتنی تفصیل کے بعد میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں نے کہنا تو کچھ اور تھا, لیکن اب آپ کے ابتدائیے کے بعد میں آپ کو ایک مثال دوں گا اور اپنے گزارشات پیش کروں گا. دیکھیے, جب کسی انسان کے اوپر تباہ کے چھترول کی جائے, ڈنڈے مارے جائیں, اس کو گھر سے بے دخل کر دیا جائے, اس کی روٹی پانی بند کر دے, اور وہ ہسپتال میں پلستر لگوا کر پٹیوں میں پڑا ہو, اور آپ اس کی تیمارداری کرنے جائیں اور وہ بہتر حالت فیس کر رہا ہو, تو آپ جب سوال کرتے ہیں اب آپ کی کیسی طبیعت ہے, تو وہ آگے سے یہی جواب دیتا ہے کہ اب میں سیٹ ہو گیا ہوں, اب میں بہتر فیل کر رہا ہوں. تو اس ملک میں پاکستان کی جو عوام ہے نا وہ اب سیٹ ہو گئی ہے. کپتان کریز پہ سیٹ ہو نہ ہو, عوام سیٹ ہو گئی ہے. اور وہ جو دھندلی تصویر تھی, وہ جو آسمان سے تارے توڑ کر لانے تھے, وہ 200 ارب ڈالر آنے تھے, وہ عجب غضب کرپشن کی کہانیاں نکالنی تھیں, وہ سر سے پاؤں تک جکڑی ہوئی نیب نے چوروں کو پکڑنا تھا. وہ پتہ یہ چلا کہ جب ہم چینی چوروں کو پکڑنے گئے تو سندھ ہائی کورٹ نے جو کل فیصلہ دیا ہے اور اس کو کلعدم قرار دے دیا ہے, جو ان کا وہ جودھا اکبر نے جو کمیشن بنوایا تھا, کیا نام ہے ان کا, احتساب اکبر, تو وہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کا مشیر اکاؤنٹیبلٹی لگانا ہی نیب کے کار خار میں مداخلت ہے. اور یہی اپوزیشن کا تھا کہ یہاں سے نیب کو آرڈر جاتا تھا, اور ساتھ وہ ایک CD بھی لگی ہوئی جاتی تھی جس کی آج تک FIA نے انکوائری نہیں کی. تو یہ وہ کارکردگی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جس وزیر اعظم کی کابینہ کو یہ نہیں پتا کہ کیبنٹ ڈویژن کمیشن آف انکوائری بناتا ہے اور انٹیریئر سمری نکال دیتا ہے, اور اس ایک بنیاد کے اوپر انہوں نے, اور جو شہزاد اکبر صاحب کی کارروائیاں ہیں اور جو خط و کتابت ہے اور وہ ججمنٹ میں ریپروڈیوسڈ ہیں, انہوں نے کلعدم قرار دے دیا. تو آج ایک شخص تو ایگزونریٹ ہو گیا جو اس وقت شاید لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہیں,
اور ان کو آپ نے اور ہم نے بہت برا بھلا کہا ان کے ساتھ. اور یہ 20 شوگر ملز گئی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں, کوئی ایک شخص نہیں گیا. تو وہ 110 روپے کی چینی جو آج شاید نہیں مانا جا رہا, آج بھی 60 روپے کی ہے. عوام سیٹ ہو گئی ہے. بجلی کا یونٹ 30 روپے کا نہیں 8 روپے کا ہے جب یہ ان کے آنے سے پہلے, لیکن عوام یقیناً سیٹ ہو گئی ہے. آٹا جو فوڈ سیکیورٹی کا وزیر ہے وہ پروکیورمنٹ کے 1 مہینے بعد کہتا ہے کہ 7 ملین ٹن جو حکومت نے خریدی وہ غائب ہو گئی اور مجھے نہیں پتا کہاں گئی ہے. تو عوام یقیناً سیٹ ہو گئی ہے. اور عوام کو سیٹ کریں گے آپ کے تجزیے میں. حیدر بھائی مجھے اجازت دیجیے, مجھے بریک لینا ہے. اٹس اے ویری ہارڈ کال فار اے بریک. مجھے بریک لینا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تینوں مہمان میرے ساتھ بنے رہیں گے, ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. ویل بی بیک ان اے بٹ. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویری آنریبل پینلسٹ یعقوب شیخ صاحب پی ٹی آئی سے, علی پرویز ملک صاحب پی ایم ایل این سے, حیدر زمان قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ بنے ہوئے. حیدر زمان قریشی صاحب اگر آپ تک آواز آ رہی ہے مکمل کر لیجیے اپنا آرگومنٹ, مجھے جواب دے دیجیے کہ آپ کے 12 سالوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ نہ پوچھا جائے, ویری کوئکلی. بالکل پوچھا جائے اور اس پہ پورا پروگرام کر لیں, لیکن تباہی کے جو 2 سال ہیں اس کا انالیسز آج کے پروگرام میں ہے تو ذرا پورا مکمل کر لیں. تو وہ عوام سیٹ ہو گئی, پی آئی اے انٹرنیشنل ایئر لائن سے ڈومیسٹک ایئر لائن بن گئی, عوام سیٹ ہو گئی. آٹا 70 روپے کلو ہو گیا, عوام سیٹ ہو گئی. 100 سے زیادہ حادثے ہو گئے ریلوے میں, لیکن عوام سیٹ ہو گئی. کپتان بھی سیٹ ہو گیا اور عوام بھی سیٹ ہو گئی. اسی طریقے کا سودا ہو گیا, عوام سیٹ ہو گئی. عوام سڑکوں پہ اپنے کپڑے اتار کر ماتم کر رہی ہے, عوام سیٹ ہو گئی ہے. عوام کو اب کوئی نہیں, سرکاری ملازم ہو, کسان کے ساتھ یوریا اور ڈی اے پی کی سبسڈی کا جھانسا دیا گیا, اس کو کہا گیا کہ ہم آپ کو اتنے ارب سبسڈی دیں گے, اس کو کچھ نہیں ملا. کوئی سیکٹر, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ نے گنوائی, علی پرویز نے ایکسپورٹس گنوائی, اور یہ بالکل صحیح کہا ہے کہ مئی کے مہینے میں اور جولائی کے مہینے میں 2 عیدیں تھیں. عید پہ ویسے بھی ریمیٹنس زیادہ آتی ہے اور آپ کے ریکارڈ پہ ہے, اوورسیز منسٹری خود کہہ رہی ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ بے روزگار اوورسیز پاکستانی آیا ہے. لٹا پٹا کے پاکستان واپس وہ آ گیا ہے, تو بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے, تو ریمیٹنس کا یہ آرٹیفیشل بلج ہے. لیکن واقعی عوام سیٹ ہو گئی ہے. بزدار صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں میں, بزدارانہ حکومت میں, محمود خان صاحب کی حکومت میں عوام سیٹ ہو چکی ہے. 6 چیف سیکرٹری 5 آئی جی پنجاب کے چینج ہوئے, طبیعت سیٹ ہو گئی ہے. ثانیہ ساہیوال جیسے واقعات آج بھی ہوتے ہیں, اسلام آباد سے لوگ اغوا ہو جاتے ہیں, عوام سیٹ ہو چکی ہے. عدالتیں. اچھا حیدر بھائی آپ کا آرگومنٹ رکنے والا نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے سر. 12 سال ذرا سندھ پہ چلے جائیں, سندھ کی عوام کو بھی سیٹ کر دیں سر. بارش آتی ہے, پانی نہیں جاتا, سندھ کی عوام بھی سیٹ ہو گئی ہے. آپ لوگوں سے امتحانات نہیں دلوائے جاتے, سندھ کی عوام بھی سیٹ ہو گئی ہے. وہاں پر بھی گندم کی آٹے کی قلت ہے, وہاں کی بھی عوام سیٹ ہو گئی. سر اپنے بڑے بیٹھ جاتے ہیں, سی ایم آپ کے بیٹھتے ہیں, ایم کیو ایم بیٹھتی ہے, پی ٹی آئی بیٹھتی ہے, چیئرمین این ڈی ایم میں بیٹھتے ہیں. پھر سر سی ایم کی بات کر رہی ہوں, سی ایم سر چیف منسٹر کی بات کر رہی ہوں, وہ بیٹھتے ہیں. پھر بیٹھ کر کے چیئرمین این ڈی ایم اے کے سامنے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ بھئی اب ہم مل کے سندھ کی عوام کا فیصلہ کریں گے. سر تھوڑی زیادتی نہ کریں نا, آپ سارے ان کے 2 سالوں کا نزلہ اس پورے شو پہ نہ گرائیں. لیٹ می ویری کلیئر, اپنی سندھ کا بھی بتا دیں. رول زیادہ ہوگا ہمارے لیے. رول وہ ہے جو سپریم کورٹ کے آرڈر میں ہے کہ چیئرمین این ڈی ایم اے جو ہے, جن کی اپنی کارکردگی پہ سپریم کورٹ نے سوالات اٹھائے تھے, وہ ان کو صرف نالوں کی صفائی پر معمور کیا. لیکن ہم تو کراچی کے معاملے پہ ہم کہتے ہیں وفاق نے 2 سال ایم کیو ایم کے ساتھ کوششیں کی, وہ گورنر راج بھی لگنا تھا, وہ 149 کا استعمال بھی ہونا تھا, سب کچھ کر آ کے اب اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کے ساتھ مل کر ہم ویلکم کرتے ہیں. اگر آپ نے آج کام کرنے کا سوچ لیا ہے, 14 ایم این اے اور 30 ایم پی اے کراچی کے جو ہیں اور جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں, اگر کراچی کی ان کو فکر ہو گئی ہے تو ضرور کام کریں. ہم اکاؤنٹیبل ہیں. ہم نے ورلڈ کلاس ہیلتھ فیسلٹی دی کراچی میں, سندھ میں سب سے زیادہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بنی سندھ میں, کے پی کے سے بھی زیادہ, پنجاب سے بھی زیادہ, سب سے زیادہ وہاں ہاسپٹلز ہیں, سب سے زیادہ پر پیشنٹ بیڈز ہیں, ایگریکلچر کی سب سے زیادہ گروتھ فیسلٹی ہے. تو یہ اس کے باوجود مسائل ہیں, کراچی کے بھی مسائل ہیں, اور ہم اکاؤنٹیبل ہیں اور ہم کوشش کریں گے. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کپتان جب آئے گا اور سیٹ ہو جائے گا کریز پہ تو گٹروں میں سے بھی ڈالر نکلیں گے.
ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تجوریاں کھل جائیں گی اور پاکستانی انویسٹمنٹس اور حیدر بھائی آپ لوگوں کا کمال یہی ہے نا کہ آپ لوگ کچھ کہتے نہیں ہیں جی. یعقوب شیخ صاحب چلیے آ گیا سر آپ کا موقف, مجھے حکومت کے پاس بھی جانے دیں. ہوپ نہیں دکھاتے ہم, بنی گالا میں بیٹھ کر وہ ہوپ نہیں دکھاتے, وہ اس انداز میں لوگوں کو ہم نے تو نہیں کہا تھا, انہوں نے تو کہا تھا 100 دن میں جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں گے. عوام سیٹ ہو سر امید پر دنیا قائم ہے, ہوپ دینی چاہیے, امید دینی چاہیے, کیونکہ ویسے ہی جو سکون ہے وہ قبر میں آنا ہے. آپ کا آ گیا نا سر موقف, میں واپس آؤں گی آپ کے پاس, دوسرا سوال کرنے کی گنجائش تو رکھیں. جی یعقوب شیخ صاحب, آپ کو ایسے لگتا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے, مجھے پتا آپ حلقے میں جاتے ہیں, آپ جیت کر آئے ہیں الیکشن, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا آج 2 سال کے بعد جب آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں یا جائیں گے اب, تو لوگ آپ سے سوال نہیں کریں گے اور آپ کی واہ واہ کریں گے, آپ کی تالیاں بجائیں گے, بالکل ویسے جیسے آج آپ سارے لوگوں نے مل کر عمران خان صاحب کے لیے بجائی ہے؟ کہیں نہ کہیں دل میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہماری کارکردگی اس سے کچھ بہتر ہو سکتی تھی, صحیح معنوں میں؟ میرے جواب پہ حیران نہیں ہوئیے گا, کیونکہ میرا حلقہ اتنا تباہ اور برے حال کا حلقہ ہے, NH39, اور اس میں جو پہلے جو لیڈران تھے انہوں نے جو اس کو تباہ کیا, نہ پینے کا پانی ہے, نہ سڑکیں ہیں, نہ سکولز ہیں, نہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس حلقے میں. اور اس حلقے میں الحمدللہ آپ جا کے ہم نے کام شروع کیا, ہم نے بجلی کے نظام کو ٹھیک کیا, ہم نے پینے کے پانی کے وسائل پیدا کیے ہیں, ٹیوب ویل لگائے ہیں, ہم نے مین روڈ ابھی ہم نے پروگرام میں ڈال دیے ہوئے. اس حلقے کی جو ہم نے قسمت کو تبدیل کیا ہے الحمدللہ. آج بھی جا کے آپ ڈی اے خان کے لوگوں میں جا کے آپ چیک کریں, آپ کو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ ہماری جو گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد تبدیلی آئی ہے وہاں پہ. یہ میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں, اور اب اوور آل گورنمنٹ کی آپ بات کریں گے, جیسے حیدر زمان صاحب فرما رہے تھے, اب ان کی باتوں کو میں کیا کہوں کہ دیکھیے جیسے سندھ کی انہوں نے تعریف کی ہے, ماشاءاللہ سندھ میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں جی. آپ دیکھیں سندھ میں اتنے بڑے بڑے کام ہے کہ آپ کشمور سے شروع کریں, آپ چلتی جائیں, سکھر میں چلی جائیں, نواب شاہ میں چلی جائیں, دادو میں چلی جائیں, ادھر تھرپارکر میں چلی جائیں, بدین میں چلی جائیں, جہاں پہ بھی آپ چلی جائیں نا وہاں انہوں نے بڑی ترقی کی ہے جی. اور وہاں پہ بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز ہیں, اور وہاں پہ جو ہے میٹرو ٹرینیں چل رہی ہیں, اور وہاں پہ بڑے بڑے مالز ہیں, لوگ بڑے خوشحال ہیں. آپ یقین کریں گے کہ ان علاقوں میں آپ ایک دفعہ ٹریول کر کے دیکھ لیں کہ جو حال پیپلز پارٹی نے ان لوگوں کا انتقام لے کے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ لوگوں کے پاؤں میں جوتی تک نہیں ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہے, پڑھنے کو سبق نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, اور انہوں نے جو حال تھرپارکر میں کیا ہے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہوا ہے, ان کا کچھ نہیں کیا. جو کینسر کے کیسز ہیں تو یہاں سے ڈیولپ ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کراچی کا جو حال انہوں نے کیا ہے کہ 4 بوندیں پڑتی ہیں, کراچی میں پانی امڑ آتا ہے اور گلیوں میں نہریں بن جاتی ہیں, وہاں پہ کشتیاں چلانی پڑتی ہیں. تو یہ ہے وہ ترقی جو انہوں نے 12 سال میں کی ہے. میرے خیال میں کچھ تو سوچنا چاہیے کہ آپ جب یہ بات کرنے جا رہے ہیں آپ اپنی طرف بھی دیکھیں کہ آپ کی ذمہ داری تھی, ہماری ذمہ داری ہے, ہم 2 سال کے ذمہ دار ہیں, ہم 2 سال کا حساب دے رہے ہیں, ہم اس کو بتانے کو تیار ہیں. آپ 12 سال کی اپنی کارکردگی بتا دیں نا, آپ وہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کون سے تیر چلائے, وہاں پہ کون سا کمال آپ نے کیا. اب میں آپ مجھے بتاؤں کہ جیسے علی صاحب فرما رہے تھے, میرے بڑے بہترین کولیگ بھی ہیں اور میں ان کی بڑی قدر بھی کرتا ہوں. اور دیکھیں انہوں نے جو کہا کہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں, یا انہوں نے ایک بات کی, یہاں پہ کوئی نہیں چھوڑ رہا, اور پارٹیز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب میں آپ یہ نہیں گنوانا چاہتا کہ آپ کی پارٹی میں کتنے بڑے بڑے فیکشنز ہیں. آپ کے سامنے تو مثالیں موجود ہیں, الیکشنز ہوئے ہیں, ہم نے اپنے جو قوانین پاس کرائے ہیں, تو آپ اگر اتنے مضبوط تھے تو پھر آپ روک لیتے اپنے لوگوں کو. ہم نے تو قوانین بھی پاس کروا لیے, ہم نے تو الیکشنز ہوئے بیچ میں وہ بھی کروا لیے, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں تو افیکشنز ہیں, آپ کے یہاں نہیں ہے. لیکن یعقوب بھائی آپ بھی ان کے لوگوں کو نہ لیتے نا, آپ کا تو زیادہ اصولی موقف ہے, یہ تو ہیں ہی پرانے پاکستان والے, ایگزامپل تو آپ نے سیٹ کرنی تھی جی. ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں. پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے جو ہے ریمیٹنسز یہ جو ہے ٹیمپریری ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں ان سے اور ساتھ میں میرے بیٹے بھائی حیدر زمان سے بھی کہ آپ لوگوں کی حکومتیں 35 سال تک باری باری کا آپ لوگوں نے حکومتیں کی ہیں, اور پھر ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں, اور جمہوریت کا نام بھی چلتا رہا ہے, اور یہ ڈرامہ چلتا رہا 35 سال تک. آپ لوگوں نے پاکستان کے ایکسپورٹ کو کبھی بھی $24 بلین سے آگے لے کے گئے. یہ ایک بینچ مارک ہوتا ہے جب آپ کو کرنا ہوتا ہے. آپ سے بنگلہ دیش آگے چلا گیا, آپ $24 بلین کا بینچ مارک کراس نہیں کر سکے. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ کا $1 بلین آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے, 5 لاکھ آپ کی مواد کے روزگار کیا چیز. میں آتی ہوں حیدر بھائی آپ کے پاس. نہیں آپ مجھے بولنے دینا, آپ بولے. میں آتی ہوں, آپ کی باری پر آؤں گے حیدر بھائی. آپ کے پاس غلط فگر دے رہے ہیں آپ. 2013 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی, ہم نے ایکسپورٹ 16 ارب سے $25 ارب کی.
یہ غلط بات کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں آپ نے 26 کیا، میں 26 نہیں، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں آپ نے بیڑا غرق کیا پاکستان کا، 15 ٹریلین روپے آپ نے قرضہ، باری باری پلیز سر، باری باری بات کر لیں۔ 40 سال بعد آپ سے آزاد ہونے والا ملک وہ آپ سے آگے چلا گیا، اس میں کپاس کا ایک تل کا پیدا نہیں ہوتا، وہ ٹیکسٹائل کی سب سے بڑی انڈسٹری بن گیا، 26 بلین ڈالر خالی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ۔ آل رائٹ، مجھے پوائنٹ مل گیا، مجھے نون لیگ کو ذرا شامل کرنا ہے، نون لیگ اس ٹائم پہ ذرا لیفٹ آؤٹ فیل کریے۔ علی پرویز صاحب جو بھی آپ نے جواب دینا وہ ٹھیک ہے، پر پہلے میرا سوال لے لیں۔ جی میاں محمد نواز شریف والی پی ایم ایل این میں آپ ہیں یا آپ اس پی ایم ایل این میں ہیں جو شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر اپنی ڈیلی پریکٹسز کری ہے؟ مثلاً کیا کہ آج ایک خبر آتی ہے اور ایک بیان آیا جس کو میاں محمد نواز شریف صاحب سے منسوب کیا گیا کہ انہوں نے مولانا صاحب کو کال کی اور کال پر ان کی جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے والے بیانیے کی وہ نفی کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ آپ کے تاحیات قائد ہیں۔ اگر یہ بیان سچ ہے، کیونکہ اس بارے میں کوئی تردید نہیں آئی، مریم صاحبہ، مریم اورنگزیب کی میں بات کری، ان کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا اور کسی لیڈرشپ کی طرف سے اس بیان کے حوالے سے کوئی اور بیان نہیں آیا، تو اگر یہ بیان سچ ہے تو کیا آپ ہر قانون سازی میں جس طرح سے بیٹھتے ہیں شہباز شریف والی جو پی ایم ایل این ہے، تو پھر تو آپ اپنے تاحیات جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف ان کے نہ صرف بیانیے کی نفی کر رہے ہیں بلکہ آپ ان کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں؟ بینش میں آپ کے سوال کا پہلے اس کا جواب دے دیں، پہلے حساب برابر کر لو نا، دیکھیں وہ آپ کا حساب برابر ہوتا رہے گا، میرے سوال کا جواب میری عرض سن لیں۔ جی الیکشنز کے اندر جو انہوں نے بتایا کہ کتنی زبردست کام ہوئے، میں ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، میں آدھے منٹ سے آگے نہیں جاؤں گا، باقی میرے بھائی خود سمجھ لیں۔ مرضی ہے الیکشن سے پہلے محکمہ زراعت کی کیا انوالومنٹ تھی، شیخ صاحب کو یاد ہے؟ نہیں یاد کہ اگر میں کراؤں اس کے بعد چلیں وہ میں بعد کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد فارم 45 کس طرح سے انسائنڈ 90% ایشو ہوئے بھول گئے، اس کے بعد سے جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اور وہ پٹا بنی گالا میں لوگوں کو ڈالنا بھول گئے۔ میں الیکشنز کا جو معاملہ ہے نا اور ان کو کیوں ہم سلیکٹڈ کہتے ہیں، میں ان کو سلیکٹڈ، اچھا چلیں ان کو دوپٹہ ڈال دیا، میں ان کو جو سلیکٹڈ کیوں کہتے ہیں میں اس ایکسپلینیشن سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ میں نے معاشی فرنٹ کے اوپر جو ان کی اچیومنٹس تھی آپ کے پہلے سیگمنٹ میں بتا دی، خارجہ فرنٹ کے اوپر جو ان کی جو اچیومنٹس ہیں نا، وہ جو مودی کی دعا کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کشمیر کو آزاد کروانا تھا، اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ برہان وانی کا نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ سمٹ خود رکھواتے ہیں کوالالمپور کے اندر، اس کے بعد خود نہیں جا سکتے۔ سعودی عربیہ جیسا ایک ملک جو ہمارے ساتھ ہمیشہ بھائیوں کی طرح کھڑا رہا، اس کو ناراض کر دیا۔ کشمیر کا فیصلہ ہونا تھا 5 ورلڈ کیپٹلز میں یونائٹڈ نیشنز کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں، وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نہیں گئے، تقریر کی OIC کے اوپر سعودی عربیہ کو ناراض کر دیا۔ ماشاءاللہ تو یہ اتنے قابل ہیں معاشی فرنٹ پہ بھی اور خارجہ فرنٹ کے اوپر بھی۔ اب آپ کا سوال کہ میں جو اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوں میں کون سی آئیڈیالوجی کے ساتھ بلانگ کرتا ہوں، آپ نے یہ سوال پوچھا نا جی۔ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب؟ بینش دیکھیں بات یہ، آپ شہباز شریف، ہاں کیمپ میں آپ کا کیا انوالومنٹ ہے، نواز شریف یا شہباز شریف صاحب؟ دیکھیں آپ بڑی اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ میری جو اسمبلی کے اندر انٹری ہے وہ ایک ایکسیڈنٹل انٹری تھی، بیکاز یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے مجھے جب ان کو چور دروازے کے ذریعے الیکٹرل پالیٹکس سے باہر نکالا گیا تو انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سوچی، تو میرے پاس جو سیٹ ہے، میرے پاس جو عزت ہے جو ہے، یہ پارٹی کی بدولت ہے، مریم صاحبہ کی خواہش کے مطابق میرے پاس تھی۔ آج ان کی کنوکشن ریورس ہو گئی ہوئی ہے، وہ آج اسمبلی کے اندر جانا چاہیں تو یہ سیٹ ان کے لیے اویلیبل ہے۔ پر میں بتاؤں یہ جو نیریٹو کی بحث ہوتی ہے نا بینش، یہ پوائنٹ لیس ہے، بیکاز ہماری پارٹی، میری عرض تو سن لیں، میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ پر مجھے سپلیمنٹری کوسچن کرنے کی اجازت دیجیے، مجھے پتا بہت قابل ہیں آپ، بہت ویل کنیکٹڈ ہیں، آپ اس سوال کو ہینڈل کر سکتے ہیں، سو آئی وانٹ اے کمپلیٹ کلیئرٹی اس پلیٹ فارم کے اوپر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹر نہیں کرتی، یہ جو بیانیے کی جو بھی، میں آپ سے بات کرنے لگا جو جب میاں محمد نواز شریف صاحب سے منسوب ہو کر کے ایک بیان آئے گا اور جب میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کے پارٹی کے تاحیات قائد ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ بھئی اگر حکومت کے ساتھ بیٹھنا اور اس طریقے سے قانون سازی اور سارا کچھ کرنا میرے بیانیے کی نفی ہے، تو سر اس کا اور کیا مطلب ہوگا؟ گوئنگ اگینسٹ یور تاحیات قائد؟ میں آپ کو صرف اگر آپ مجھے کنٹینیو کرنے دیتی، میں اسی چیز کے اوپر آ رہا تھا۔ دیکھیں ہماری پارٹی کے جو قائد ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان کی ٹکٹ کے اوپر، ان کی نامینیشن کے اوپر، ان کی اچیومنٹس کے اوپر میرے جیسے لوگ اسمبلیوں کے اندر الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور وہ میاں نواز شریف صاحب کی مرضی کے علاوہ میرا نہیں خیال کوئی کام کر سکتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم
پاکستان مسلم لیگ نواز از اے میچور پارٹی. اس نے اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارا پچھلے 2 سال کا دیکھ لیں, جب کوئی نیشنل سیکیورٹی یا نیشنل امپورٹنس کی چیز آئی ہے تو ہم نے اس کے اوپر سیاست نہیں کرنے کی کوشش کی. ہم اس قسم کی پارٹی نہیں ہے کہ چائنیز صدر شہباز شریف صاحب کیا سیاست کر رہے ہیں. لیٹ می جسٹ کمپلیٹ میڈم, میں صرف کہہ رہا تھا کہ ہم اس قسم کی پارٹی نہیں ہے کہ جب چائنا سے صدر آ رہا ہو $50 بلین کی انویسٹمنٹ لے کے تو ہم کنٹینر کے اوپر رکنا سر کوئی نہیں ہے, جواب پہ آپ نے آنا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب سیاست کر رہے ہیں یا پھر میاں محمد نواز شریف صاحب سیاست کر رہے ہیں, کوئی سیاست نہیں کر رہا. بات تو کرو, میں کہہ رہا ہوں جی ہماری میچور پارٹی ہے, ہم نیشنل ایشوز کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں. جب نیشنل یہ بات نواز شریف صاحب کو نہیں پتا, علی میری بات سنیں, یہ بات ان کو نہیں پتا کہ آپ ان ایشوز پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ لندن سے کال کر کے مولانا صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بیانیے کی نفی ہے, ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے, پر مجھے یہ پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس قوم کا درد رکھتے ہیں اور وہ ہر اس ایفرٹ کے اندر سپورٹ ایکسٹینڈ کریں گے جس سے اس ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا. مجھے پتا ہے ایف اے ٹی ایف کی اگر گرے لسٹ سے نکل کے ہم نے کوئی اس کے لیے بل کوئی سپورٹ کیا گورنمنٹ کا کہ جی ہم وائٹ لسٹ کی طرف آ جائیں, تو کون سا لیڈر. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ریزیوم کریں گے. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. حیدر زمان قریشی صاحب, یعقوب شیخ صاحب اینڈ علی پرویز مالک صاحب میرے ساتھ موجود ہے. حیدر بھائی اگر آپ تک آواز آ رہی ہے, میں آپ کی ساری باتیں مان لیتی ہوں, مجھے پتا ہے اب آخری سیگمنٹ کے اندر وقت کم ہوتا ہے تو میں پہلے ہی سرنڈر کر کے آپ کی ساری باتیں میں نے مان لی, لیکن ایک چیز کا کریڈٹ تو آپ اس حکومت کو دیں, وہ یہ کہ انہوں نے 2 سالوں میں اپوزیشن کو متحد نہیں ہونے دیا. حیدر بھائی کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے, لیٹ می الاؤ می ٹو ٹیک اے نیم, آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے نون لیگ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نون لیگ ناقابل اعتماد ہے, وقت آنے پر اپنا وزن بڑھا کر ڈیل کر لیتی ہے. سو یہ کریڈٹ تو آپ دے دینا یعقوب شیخ صاحب کی پارٹی کو. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جماعت نے, جس جماعت کا آپ ذکر کر رہی ہیں, مینیفیسٹو میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ 2 سال میں یا 5 سال میں ان کی بھرپور جو صلاحیتیں ہیں اور فوکس جو ہے وہ اس میں ہوگا اور اس میں ان کو پذیرائی ملے گی کہ اپوزیشن کو اکٹھے ہونے دیں گے. اگر تو عوام نے ان کو اس بنیاد پہ ووٹ دیا ہے تو یقیناً میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ذرائع سے اندرونی کہانی کی بنیاد پر جو ایک خاص سیگمنٹ آف میڈیا ہے جنہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلائی ہماری سی ای سی کی بات, اس کی میں آپ کے کرتا ہوں. ایسا کوئی بیان, ایسی کوئی سٹیٹمنٹ صدر آصف زرداری صاحب نے نہیں دی یا اظہار نہیں کیا خیالات کا. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس بیانیے پہ یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ اگر سارا جو فوکس ہے حکومت کا وہ اگر اس پہ ہو کہ اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی نہ ہو اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں, اور اگر اپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو پھر اور سوال اٹھاتا ہے میڈیا کہ جی کیا کریں گے. دیکھیے اپوزیشن اس لیے اکٹھی ہوتی ہے اور اکٹھی ہے کہ ہم عوام کے ایشوز کے اوپر پارلیمان کے اندر بھی آپ نے دیکھا, ہم نے پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو پچھلے سال بھی ایکسپوز کیا, اس سال بھی ایکسپوز کیا. انہوں نے ایک بنا بنایا ڈاکیومنٹ جو 4 دن پہلے واشنگٹن سے بن کے آیا ٹھوس دیا, اور اکنامک سروے میں اور جو بجٹ ڈاکیومنٹس لے ہوئے آن دا فلور آف دا ہاؤس ان میں تضاد تھا. یہ حکومت یہ نہیں جانتی کہ ای سی سی ہو یا این ایف سی کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایڈوائزر آن فائنانس نہیں بیٹھ سکتا, اس کو چیئر کر سکتا, لیکن سمریاں آتی ہیں بغیر کابینہ کے اپروو ہو جاتی ہیں, منٹس بن جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو ڈالر گرتا ہے تو ٹی وی پہ پتہ چلتا ہے, ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے, ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہوں یا ایڈوائزر ہوں ان کی کابینہ چینج ہو جاتی ہے. تو اب جب کہ وہ سیٹ ہو چکے ہیں اور ان کی کابینہ میں سے ہی ان کے ممبران کو کہہ رہے ہیں ہماری فیلڈ خارجہ پالیسی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ضیاء الحق کا جو جنم دن ہے وہ اس کی یوم وفات کو وہ جنم دن کے طور پہ منا رہا ہے, کوئی ان کی وزیر ہیں وہ کہتی ہیں کہ کووڈ میں 19 قسم کے موسم ہوتے ہیں یا تردون اس طرح کی ہوتی ہے. تو اتنی اعلیٰ ٹیم کے ساتھ وہ اگر کریز پہ سیٹ ہو گئے ہیں اور آپ وہ لمبی اننگ کھیلنا چاہتے ہیں تو جس عوام کو انہوں نے 2 سال میں سیٹ کیا ہے ان پر بھی رحم کھا جائیں اور کوئی کابینہ میں بھی تبدیلی کر دیں اور ان وزراء کو لے آئیں جن کو واقعی
وہ بہتر سمجھتے ہیں. اور پنجاب میں اب وہ بزدار صاحب کو وہ وسیم اکرم پلس ہیں, اور انہوں نے جس جانفشانی کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سلیکٹڈ ہیں, ان کو اب شراب نوشی کے لائسنس میں آپ گھر بھیج رہے ہیں. یعنی یہ بات تو سمجھ میں کسی کی نہ آئی کہ رانا ثناء اللہ پہ آپ نے جو ہے نارکوٹکس ڈال دی. بزدار صاحب پہ بھی ایسا مقدمہ ڈالا گیا ہے, وہ ایسے تو نہ تھے. تو ہمیں تو ترس ہے کہ ان کو بھی اب نکالا جا رہا ہے, کیونکہ اب وہ معاملات ڈیلیور نہیں کر پا رہے شاید, یا وہ خواہشات پوری نہیں ہو پائیں. یہ تو جواب پی ٹی آئی دے گی. لیکن عوام آج سوال کرتے ہیں کہ مجھے میری زندگی میں آپ نے کون سی بہتری لائے. اپوزیشن ساری جیل میں ڈال دیں, اپوزیشن کی ساری قیادت کو نااہل کر دیں, لیکن پاکستان کے غریب عوام کو جو آپ نے جھانسا دیا, جو بات کی, اور یہاں بات کی گئی, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈی آئی خان میں جیل بریک ان کا ضلع ہے, شیخ صاحب بیٹھے ہیں, اس جیل بریک کا کیا ہوا جو 6 اضلاع کے سوات, مانسیرا, ڈی آئی خان کے ایم پی ذرا حیدر بھائی آپ کا پوائنٹ آگے, مجھے بڑے ہمارے فنڈز جو ہیں ڈائیورٹ کر دیے گئے. پی ٹی آئی سے لینے دیں, بس کر دینا حیدر بھائی, چیف منسٹرز آپ بڑے جلسے موڈ میں رہتے ہیں ہمیشہ. اچھا شیخ صاحب میری ذرا سنیں, حیدر بھائی ذرا پلیز, آپ کے بھی انٹرسٹ کی بات ہے, ٹرسٹ می یو ول انجوائے دس کوسچن. میں بڑی کنسرنڈ ہوں یعقوب شیخ صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر چل رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پلیٹ فارم کے اوپر مجھے بتا دیں کہ کس حد تک یہ مصدقہ خبر ہے. مبینہ طور پر پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکریٹری ہے ان کے بیچ میں اور وزیر خارجہ جو ہیں آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب, ان کے بیچ میں کوئی ہو گئی ہے اور وہ معاملہ اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ شاید بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی ہے. ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے. اور کل ہی خبر آ رہی تھی کہ عثمان بزدار صاحب اور محسن لغاری صاحب کے بیچ میں کوئی جھڑپ ہو گئی ہے. یہ کیا چل رہا ہے؟ اس لیول پر بات چلی جاتی ہے کہ ہاتھا پائی ہو جائے. اور اگر یہ ریومرز ہے سر, اگر یہ ریومرز ہیں تو آپ چیک کریں کہ کون یہ ریومرز پھیلا رہا ہے. اوپننگ پہ جو میں نے کمنٹ دیا وہ ٹھیک تھا پھر بینش؟ پوچھ لیتے ہیں ذرا شیخ صاحب, جی بتائیے. جی اب علی صاحب کے بارے سے بہت سارے سوال تھے, اب آپ مجھے پتہ نہیں ٹائم دیں گی یا نہیں دیں گی, میں چاہتا ہوں ان کو آپ ہی کے پاس ٹائم ہے, بس جواب دے دیں. 2 منٹ سر, 2 منٹ نان سٹاپ آپ کے یہ لیجی, میں نے ٹائمر آن کر دیا, 2 منٹ آپ کے سر, چلیں جی. جی ٹھیک, تھینک یو. اچھا پہلے تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں ابھی جو خبر آئی ہے, دیکھیں میں بھی ایک سوشل میڈیا سے میرے پاس بھی یہ خبر آئی ہے, بٹ دیکھیں یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کون سی پارٹی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. مطلب ہیومن بیہیویئر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایسی کوئی نہ ہونے والی کوئی چیز ہو. ہم کوئی فرشتوں کی سوسائٹی تو نہیں, ہم تو انسانوں کی سوسائٹی ہے, میں اس انکار نہیں کرتا, انسان ہے, بٹ اس کی ابھی کوئی تصدیق نہیں ہے, اس کی کوئی جو کنفرمیشن نہیں ہے. میں نے بھی اپنے طور پہ دوستوں کو پتہ کیا, کوئی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے, جسٹ ایک نیوز ہے. اور اگر بولیے سر, ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, میں نہیں بولوں گی, بولے. جی اچھا, میں ایک سرکاری ملازم کو مارا ہے اب علی صاحب کہہ رہے تھے حساب کتاب کی بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ حساب کتاب کی بات کر رہے تھے. میں یہ کہوں گا کہ آج آپ بھی تو کچھ حساب کر لینا. آپ نے کوئی حساب کتاب کی بات کی تھی زرداری صاحب کے ساتھ, اور کوئی گھسیٹنے کی باتیں کی تھی شہباز شریف صاحب نے, اور پھر انہوں نے بھی ان کو گریبان سے پکڑ کے پھینکنے کی باتیں کی تھی, گلے میں گھسیٹنے کی باتیں کی تھی. اور میں اب آپ آج ہمیں یہ بلیم دے رہے ہیں کہ ہماری جو رینکس اینڈ فائلز میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں اپوزیشن ہے, آپ اپنے آپ کو متحد کریں, ہم آپ کو پورا حق دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو متحد کریں. آپ آئیں, ہمیں کنفرنٹ کریں, آپ ہمیں ڈائریکٹ بھی کریں کہ گورنمنٹ کو جو راہ اپنانی چاہیے, جو غریبوں کے لیے, جو پاکستان کے لیے, جو ایز اے قوم جو ہمارے لیے ضروری ہے, ہمیں ڈائریکٹ کریں. ہم تو آپ کی تجاویز کو ہمیشہ ویلکم کہتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ جی یہ حکومت بالکل فیل ہو گئی اور یہ چیزیں, میں اب ان کے سارے سوالوں کے جواب پتہ نہیں آپ مجھے اجازت دیں گی یا نہیں دیں گی. دیکھیے اس حکومت میں انہوں نے یہ کہا جی کہ خارجہ پالیسی ہماری فیل ہو گئی. میں ضرور چاہوں گا کہ میں اس کے اوپر کمنٹ کروں. خارجہ پالیسی جب یہ لوگ ہمیں دے کے گئے تھے, آپ ان سے پوچھیں آپ کے افغانستان کے ساتھ کیسے تعلقات تھے, آپ کے ایران کے ساتھ کیسے تعلقات تھے, آپ کے جو ادھر آپ کے انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ویسے بھی ٹھیک نہیں تھے, آپ کے تو کسی بھی کنٹری کے ساتھ تعلقات اس وقت ٹھیک نہیں تھے, ایسولیٹڈ تھے آپ. آج ہم نے اپنی پالیسی کے ساتھ, اس گورنمنٹ کی, عمران خان کی ویژن کے ساتھ, ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ ہم نے انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا ہوا ہے. آج انڈیا اکیلا کھڑا ہوا ہے, ہمارے ساتھ دنیا موجود ہے. سر میں نے 2 منٹ آپ کو انٹرپٹڈ بولنے دیے. جی 2 منٹ آپ کے پاس جواب دے دیجیے. ہم جو جلسوں میں کہتے تھے اور اس کے باوجود اس کے اوپر معذرت کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے سائن کر کے کوشش کی کہ میچور سیاست لے کے ہیں, ماشاءاللہ یہ اس سے جا کے ہمیں آگے جا کے کر کے دکھا رہے ہیں کہ سرکاری ملازموں کو اگر شیخ صاحب کی خبر ٹھیک ہے تو ان کو ان کے وزیر مارتے ہیں, ان کی بات ان کو روکنے پہ ان کو یہ سنمکھی ہو رہی ہے. تو ماشاءاللہ کیپ اپ دا گڈ ورک. انہوں نے جس طرح 2 سال کے اندر
ایک بڑی داستان یہاں پہ اپنی سکسیسز کی بنائی ہے, تو ماشاءاللہ یہ انپریسیڈنٹڈ اور اچیومنٹس آتی رہیں گی ہمارے سامنے. چلیے جی, کیپ اپ دا گڈ ورک, بٹ انفارچونیٹلی دس از اے ویری رانگ پریزیڈنس. اینی ویز اس نوٹ کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو, سب کچھ ٹھیک رہا, وقت نے اجازت دی, تو ٹمورو سیم ٹائم سیم چینل میں آپ سے روبرو ہوں گے, obviously ڈفرنٹ پینلسٹ. آج کے لیے مہمانوں کا بہت شکریہ, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.